अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीडियो के साथ तैयब बलोच फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज फिर जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से मुतल्लिक है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्टेट लाइफ से जो बरतरफ हुए थे अदालती हुक्म से, यानी 17 अगस्त के फ़ैसले से जो बरतरफ हुए थे। कंवर, क्या नाम है सर? कंवर अब्दुर्रहमान आसिफ। कंवर अब्दुर्रहमान आसिफ ये सियालकोट से आज आए हैं। और मसला जो है वो कलेक्टिव भी है और इंडिविजुअली भी है। कलेक्टिव यूँ कि इज्तमाही तौर पे तो जितने भी इदारे हैं वो अभी तक मुलाजमीन को की बहाली में सुस्त रवि का शिकार हैं, और जिन इदारों ने बहाल भी कर दिया है वो तनख्वाहें जो हैं वो नहीं दे रहे। और इसके साथ साथ जो इनका मसला है ना, वो पहले हम इनसे डिटेल में हम जानेंगे कि कंवर आफ्ताब का मसला क्या है और क्यों इनको जो है सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर का जो फ़ैसला है, लार्जर बेंच का जो फ़ैसला है, और वो एक वाज़ेह फ़ैसला है, उस फ़ैसले के बावजूद जो है स्टेट लाइफ इनको क्यों बहाल नहीं कर रहा, और स्टेट लाइफ का मौक़िफ़ क्या है, और इन्होंने अपनी बहाली के लिए अभी तक क्या क्या कोशिशें की हैं। पहले हम इनसे जानते हैं। जी सर, आप बताएं कि क्या मसला, बेसिक मसला क्या है, और आपकी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद आपकी अभी तक बहाली क्यों अमल में नहीं लाई गई? मसला ये है कि स्टेट लाइफ से जो लोग हम निकले 17 अगस्त को, उसमें ऑफिस के मैक्सिमम लोग थे और मार्केटिंग हम जो है वो 7-8 लोग थे। अच्छा, अब जब ये फ़ैसला आ गया 17 दिसंबर को, तो इन्होंने ऑफिस वालों को तो रख लिया और हमें कहते हैं कि जी आप मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में। तो ये क्या बात हुई? हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे हमारी ज्वाइनिंग हुई 2016 में, ठीक है, और स्टेट लाइफ हमारे खिलाफ रिव्यू में गया हुआ था। वो 17 अगस्त को वो सारा सिलसिला ख़त्म हो गया। अब जब 17 दिसंबर को बहाल किया तो आर्डर तो ये है कि इनको इनकी नौकरियों पर रीस्टोर किया जाए। हम भी तो 17 अगस्त को निकले ना, हमें क्यों नहीं कर रहे? हमसे तो एप्लीकेशन ही नहीं थे ले रहे, हमने तो वो इनको बजरिया डाक भेजी है। तो हमें कहते हैं जी वो डिटेल फैसला आएगा तो फिर देखेंगे। भाई डिटेल फैसला आएगा, दूसरों को आपने ज्वाइनिंग दे दी, हमें नहीं दे रहे हो। तो इसमें है कि सियालकोट जोन से हम 3 लोग हैं जो मैनेजर मार्केटिंग थे, 2 नारोवाल से हैं, 1 गुजरांवाला से और 1 विहाड़ी से। अब बस हम ये 7-8 लोग हैं, सिर्फ, ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। हमारे साथ जो है वो ये इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। जी, ये जो मुझे इनका इशू समझ आ रहा है वो ये है कि ये कह रहे हैं कि हमको इदारा इस वजह से बहाल नहीं कर रहा कि उसने हमें मिसकंडक्ट के उसमें पेराए में या ज़ुमरे में शामिल कर दिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसमें ये तो लिखा हुआ है कि एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, मिसकंडक्ट, और इन पे जो है जिन लोगों को बरतरफ किया गया था वो बहाल नहीं होंगे। ठीक, ये चीज़ लिखी हुई है, लेकिन वो इसको गलत पढ़ रहे हैं। अब ये चीज़ जहाँ लिखी हुई है ना, उसके साथ आखिरी जो 2 लाइनें हैं ना वो कुछ और भी कह रही हैं। और मैं इनको दिखाएं मुझे वो आर्डर जिसको ये लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये सिर्फ इनका मसला नहीं है, वो रिव्यू बोर्ड से जिनके मामला सेटिस्फाइड हो गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, उनके साथ भी यही कुछ हो रहा है। ठीक है, इनको जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में आपको बहाल किया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में बहाल किया था। वाट एवर इनके ऊपर जो भी उस टाइम स्टेट लाइफ ने जो भी मुद्दा इख्तियार किया हुआ था, पुअर परफॉर्मेंस था या टर्मिनेट किया हुआ था, तो उस पुअर परफॉर्मेंस का जो एलिगेशंस था वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिस्फाइड किया, उसको यानी कि ख़त्म कर दिया, और 2015 में अहकाम दिए गए थे इनको बहाल करें। तो ये बहाल हो चुके, और जब ये बहाल हो गए तो फिर ये 17 अगस्त वाले फैसले से ये मुतासिर होते हैं, और 17 अगस्त के बाद फिर 17 दिसंबर के फैसले में इनकी बहाली का हुक्म है, लेकिन अभी तक वो इनको बहाल नहीं कर रहे। और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये स्टेट लाइफ के अंदर, और बाकी इदारों का भी इस टाइप का इशू है, लेकिन स्टेट लाइफ में कौन से ऐसे कानूनी दिमाग बैठे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट का यार फैसला पढ़ना नहीं आ रहा। ठीक है, आप इनको मिसकंडक्ट में डाल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो आखिरी 2 लाइनें हैं वो भी आप पढ़ लें तो वो चीज़ें जो है ना वो आपकी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे वाज़े तौर के ऊपर यही है ना फैसला, नहीं ये तो मंसूर अली शाह काला आपने निकाल के दे दिया, ये बंदियाल साहब वाला मुझे दिखाया। एक मिनट, मैं ये, हाँ ये चीज़ आ गई। ठीक है, ये फ़ैसला है। ठीक है, ये सफ़ा नंबर 5 के ऊपर
یہ دیکھ لیں، یہ صفحہ نمبر 5 ہے، اور اس کی جو آخری لائنیں ہیں نا وہ آپ غور سے دیکھ لیں، شاید یہ کیمرے کی وجہ سے آپ کو الٹ عکس نظر آ رہا ہو، تو میں اس کو پڑھ کے جو ہے نا وہ سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ چوتھا پوائنٹ ہے صفحہ نمبر 5 کے اوپر، سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کا جو ججمنٹ ہے اس میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے، دی ریلیف گرانٹیڈ ان سب پیراگراف نمبر 1 and 2 above shall not be granted to employees whose initial termination of service from 1/11/1996 and 12/10/1999 was on grounds of absence from duty, misconduct, corruption, misappropriation of money, stock or unfitness on medical grounds. ٹھیک، یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی، لیکن آگے جو ادارے نہیں پڑھ رہے نا وہ یہ ہے، if such termination was not set aside finally by a court of law. ٹھیک، اب بھائی a court of law یہ چیز واضح ہو جاتی ہے۔ یہ جو ان بھائی بیٹھے ہیں ان کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو اس ٹائم 2000 یعنی کہ شروع میں جب ان کو ٹرمینیٹ کیا گیا تھا تو ان کے اوپر پور پرفارمنس کا ایلیگیشن لگا، اور وہ مس کنڈکٹ میں آتا اچھا وہ مس کنڈکٹ میں ویسے نہیں آتا، اور یہاں پہ پور پرفارمنس کی تو بات ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ سپریم مطلب کورٹ آف لا میں چلے گئے، کورٹ آف لا سے ہائی کورٹ جی یہ ہائی کورٹ میں چلے گئے، ہائی کورٹ نے بحال کیا، تو پھر یہ سپریم کورٹ میں ادارہ آیا، سپریم کورٹ میں جو ہے پھر ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور 2015 میں سپریم کورٹ نے ان کو بحال کر دیا۔ اب سپریم کورٹ نے ان کے اوپر جو بھی ایلیگیشن تھے وہ سپریم کورٹ نے ختم کیے، اسٹیٹ لائف کو حکم دیا کہ ان کو جو ہے بحال کیا جائے۔ اچھا اب زیادتی کیا ہو رہی ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ بحال ہوئے، اور پھر 17 اگست کا جو مشیر عالم والا ججمنٹ تھا وہ بھی سپریم کورٹ کا تھا، اس پہ ان کو ٹرمینیٹ کیا گیا۔ اچھا جبکہ بہت سارے اداروں میں ان لوگوں کو برطرف نہیں کیا گیا تھا جن کو کورٹ آف لا نے جو ہے جن کو سروس پہ بحال کیا تھا، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود اسٹیٹ لائف نے غلط فیصلے کو انٹرپریٹ کیا، مشیر عالم والے فیصلے کو بھی ان کو ٹرمینیٹ کر دیا، اوکے ٹرمینیشن ہو گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے، ریویو کا میٹر چلتا ہے 17 دسمبر کو سپریم کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ، ٹھیک ہے، جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں، وہ دوبارہ بحالی کا حکم دیتا ہے۔ اب بحالی کے حکم کے بعد باقی تو اسٹیٹ لائف کے جو امپلائیز ہیں ان کو بحال کر دیا گیا ہے، چند جو انہوں نے بتایا بھی صحیح 200 سے زائد لوگوں کو کر لیا، ہم اچھا 7-8 لوگ ہیں، ہمیں بس وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تفصیلی فیصلہ آئے گا تب جا کے کریں گے، دیکھیں گے، یہ ہے وہ ہے، ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ بالکل، اب ان کو بحال نہیں کیا جا رہا، اور وجہ وہی بتائی جا رہی ہے کہ جو میں آپ کو انہوں نے بتائی بھی صحیح کہ جی مس کنڈکٹ میں۔ اب مس کنڈکٹ کا فیصلہ بھی ادارے نے نہیں کرنا، یہ سپریم کورٹ طے کر چکی ہے کہ مس کنڈکٹ میں جو اس ٹائم نکالے گئے تھے اور ان کو کسی کورٹ آف لا سے ریلیف نہیں ملا تھا، کسی کورٹ آف لا نے ان کے اوپر جو ایلیگیشنز ان کو ختم نہیں کیا تھا، تو وہ بحال نہیں ہوں گے، اور جن پہ ایلیگیشنز ختم کر دیے گئے تھے کورٹ آف لا نے یا ریویو بورڈ نے، وہ بحال ہوں گے۔ اب جیسے بالکل ان کا مسئلہ ہے نا، اسی طریقے سے ایک میرے جاننے والے ہیں فیڈرل لینڈ کمیشن کے اندر، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، ان کو بھی ان کے کہتے ہیں جی ابسینس آف ڈیوٹی کی وجہ سے جو ہے نا ہم آپ کو نہیں رکھ رہے۔ اب وہ ان کا ابسینس آف ڈیوٹی کا جو میٹر تھا، جیسے ان کا پور پرفارمنس کا میٹر سپریم کورٹ نے ختم کیا، ان کا ابسینس آف ڈیوٹی کا میٹر جو ہے وہ ختم کیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اپنے ریویو بورڈ نے۔ اب ریویو بورڈ بھی جو ہے وہ کورٹ آف لا ہے، اور اس کے باوجود بحال نہیں کیا جا رہا۔ 400 ملازم وہ ریویو بورڈ والا ہے، اور اس ٹائپ کے جو میرے دوست ہیں ان کا یعنی 8 لوگ 6 سے 8 لوگ یہ بنتے ہیں۔ اسی طریقے اور بھی بہت سارے محکموں میں کافی سارے امپلائیز جو ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے متعلقہ محکمے کہ جو لیگل مائنڈ ہے، مجھے تو ان پہ رشک آ رہا ہے، اتنے بڑے لیگل مائنڈ یار جن کو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں پڑھنا آتا، یار شرم کی بات ہے، تو وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں بحال نہیں ہو رہے۔ دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے، ہم پہلے ان کے اپنے مسائل پوچھ لیتے ہیں، میں اپنی زبان سے بات کروں گا تو شاید اس میں وہ وزن نہیں ہوگا کہ بحال نہ ہونے کی وجہ سے یہ کس کیفیت میں گزر رہے ہیں اور ان کے مسائل کیا ہیں اور یہ کیوں چاہتے ہیں ان کی جلد بحالی ہو، وہ ہم ان سے پہلے پوچھ لیتے ہیں۔ مسائل تو طیبہ یہ ہیں کہ 17 اگست سے ہم لوگ ٹرمینیٹ جب ہوئے ہیں تو 4-5 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی سیلری کوئی کچھ نہیں مل رہا، اخراجات مہنگائی، اور ہم لوگ تو سفر کر رہے ہیں، اور آپ کے سامنے ہم لوگوں نے یہاں دھرنے دیے اور سارا کچھ کیا، اور جب بحالی کی بات آئی تو ہمیں یہ نکار رہے ہیں۔ میں نے ٹیلی فون پہ کراچی میں جو ڈویژنل ہیڈ ہیں لا ڈپارٹمنٹ کے، ان کو یہ پڑھ کے بھی سنایا، انہیں بتایا ہے
لیکن پھر بھی وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں. پھر مارکیٹنگ والے جو ہمارے ڈویژن ہیڈ ہیں عطار شیخ صاحب, ان کو بھی بتایا ہے. وہ کہتے ہیں اچھا دیکھتے ہیں, دوبارہ دیکھتے ہیں. ہمیں دیکھ رہے ہیں, دوسروں کو جوائن کروا لیا. تو ہم تو بڑی پریشانی میں ہیں, مسائل ہیں بھائی. دیکھیں جی, جب کسی کی جو ہے نا نوکری داؤ پہ لگی ہوئی ہو نا, تو بیچارہ وہی جانتا ہے کہ اس کے مسائل کیا ہیں. اور اسی طریقے سے یہ سیال کوٹ سے آ جائیں یہ سپریم کورٹ میں صرف اس وجہ سے کہ ان کو جو ہے نا وہ ریلیف ملے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو اسٹیٹ لائف ہے یا اس جیسے اور بھی بہت سارے ادارے, وہ اس فیصلے کو جو ہے وہ صحیح طور کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہے, اور وہ چھپنے کی کوشش میں ہے کہ جی ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے. تو ہم عدلیہ سے بھی یہ التجا ہے, ہماری ریکویسٹ ہے کہ سر آپ نے جو لوگ بحال کیے تھے ہیومنٹیرین بیسس کے اوپر, ان کے فیملی کے ایشوز کو دیکھتے ہوئے, انسانی بنیادی حقوق کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بحال تو کر دیا, لیکن یہ جو اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ فرعون بنے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں جان بوجھ کے. جب یہ فیصلہ واضح ہے تو اس کے باوجود بحال نہ کرنا میرے خیال میں وہ ظلم اور زیادتی ہے, کیونکہ یہ تو عام بندے کو بھی, ایک لے مین کو بھی سمجھ آ رہا ہے. اور یہ دوست بیٹھے ہیں, ان کو اس چیز کا پتہ ہے, ٹھیک ہے. اب میں بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, اور میں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں یہ ابسینس آف ڈیوٹی کا جو میٹر ہے, جو ریویو بورڈ والا میٹر ہے, خاص کر جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے, اس کا جو آخری پوائنٹ ہے جس کو ادارے غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں, اس پہ ہم اپنی وضاحتیں جاری کر چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود سمجھ نہیں آ رہی کہ ادارے کیوں جو ہے وہ ان کے لیے مسائل جو ہے کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا رہے ہیں. جی آپ کچھ کہنا؟ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. اصل میں ہم مارکیٹنگ والے تو 7-8 لوگ ہیں. اچھا بہت سارے بھی نہیں ہیں, وہ بھی 15-20 لوگ ہیں جن کو انہوں نے ابھی تک جوائن ہی نہیں کیا. کوئی ہائی کورٹ میں ہے, کوئی کہاں پہ ہے. اب جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی 98-9 تک جو لوگ بھی ٹرمینیٹ ہوئے وہ سب بحال ہیں, ان کا تو مسئلہ یہ ہے جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تب ڈیسائیڈ ہوگا نا. صحیح ہے. ہم لوگ تو ڈیوٹی پہ تھے, ہمیں کیوں جوائن نہیں کر رہے؟ جو 2009 2010 یا 2015 وٹ ایور جتنے بھی جن کو وہ تو تفصیلی فیصلہ آئے گا, ان کی تو پھر سمجھ آنی. جو ایکٹ سے بحال ہوئے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ 17 اگست کو ٹرمینیٹ ہوئے, ہمارے لیے یہ فیصلہ ہے, ہم نے دھرنے دیے, ہمارے لیے فیصلہ کیا. بالکل بالکل. اور عدالت چھٹیوں پہ چلی گئی تو یہ منمانی کر رہے ہیں. یہ ان کا یہ جو پوائنٹ بتا رہے ہیں نا وہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, اور یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس لیے روک رہے ہیں کہ وہ آپ کے اور بھی مارکیٹنگ والے آ رہے ہیں. بھئی وہ آ رہے ہیں تو عدالت نے فیصلہ دیا, ہم نے تو نہیں دیا. ہم تو ڈیوٹی پہ تھے نا 17 کو. جی تو ہمیں تو جوائن کریں 17 دسمبر کو جب دوسروں کو کیا تھا. دیکھیں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. کم سے کم باقی چیزیں ٹھیک ہے, آپ بحالی میں آپ کو سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے, لیکن ان لوگوں کے لیے جو اپنی ڈیوٹیوں پہ تھے اور 17 اگست والے مشیر عالم والے فیصلے سے جو متاثر ہوئے ہیں نا, ان کو تو آپ نے فی الفور بحال کرنا ہے سپریم کورٹ کے 17 دسمبر کے فیصلے کی روشنی میں, ٹھیک ہے. اب آپ ان لوگوں کو بھی بحال نہیں کر رہے. کم سے کم یار دیکھیں, جب سپریم کورٹ کے 5 ججز وہ انسانی بنیادوں کے اوپر, وہ ہیومنٹیرین بیسز کے اوپر, وہ ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے, ان کے بچوں کے مسائل کو دیکھتے ہوئے, ان کی فیملیوں کے مسائل کو دیکھتے ہوئے وہ ان کو بحال کرنے کا حکم دے دیتے ہیں, تو پھر ادارے کیوں نہیں کر سکتے؟ بات یہ ہے کہ مجھے وہ جو لیگل جو ان کا اسٹیٹ لائف کا جو لیگل ڈائریکٹر ہوگا, وہی بات ہے کہ اگر اس کو نوکری سے نکال دیا جائے, اس سے مراد لے لی جائے, تو اس کو لگ پتہ جائے گا. بھائی دیکھیں, جب سپریم کورٹ انسانی بنیادوں کے اوپر اپنا 184(3) کا دائرہ اختیار استعمال کر سکتی ہے, تو یہ لوگ تو آپ کے اثاثہ ہیں. انہوں نے اسٹیٹ لائف کو جو ہے اپنا پسینہ دیا, اتنا عرصہ انہوں نے کام کیا. عدالت میں جائیں گے نا سر جی. جی جی. اب جب ہم کیا کریں, پھر ہم نے تو عدالت کے پاس ہی آنا نا, پھر کنٹیمپٹ لگوائیں گے, کیا کریں گے؟ بالکل واضح ہے. ہاں, آپ کو پہلے بھی سپریم کورٹ بحال کیا 2015 میں, پھر جب آپ نکالے گئے, ٹرمینیٹ ہوئے 17 اگست کے فیصلے کے بعد, پھر 17 دسمبر کو دوبارہ بحال ہوئے ہیں. اور ابھی بھی آپ ہوپ فل رہے کہ اگر یہ نہیں کرتے نا تو آپ کو سپریم لگے گی. پھر ہم چاہ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہو کہ انہیں تھوڑا ٹائم دے دو, تو دے رہے ہیں ٹائم, دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. تو ہم اس وجہ سے یہ ہے کہ آج ہی آئے تھے, تو ان کا یہ تھا پوائنٹ کہ ہم نے جو ہے نا وہ لیگل نوٹس بھیجنا ہے اداروں کو,
اور کہ سپریم کورٹ یعنی کہ اپنے ادارے کو اسٹیٹ لائف کو کہ سپریم کورٹ کا یہ واضح حکم ہے اور ہر چیز کٹ اینڈ کلیئر ہے، بالکل صاف شفاف ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس کے باوجود ان کی بحالی میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، ان کو بحال نہیں کیا جا رہا۔ تو ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ نہیں، آپ پہلے اپنے ادارے کو جو ایک درخواست دیں، ایک پراپر ایک جو چیز بنتی ہے نا کہ ادارے کے پاس اور کوئی جواز نہ رہے، تو آپ قانونی کارروائی جو ہے وہ پوری کریں۔ تو انہوں نے درخواست بھی دی۔ اب میں ان سے کہوں گا کہ وہ اپنی درخواست پڑھ کے جو ہے وہ سنا دیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے اور اسٹیٹ لائف والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ انہوں نے درخواست جو ہے وہ کیا دی تھی اور اس میں کیا موقف اختیار کیا گیا تھا۔ اور تقریباً 30 دسمبر کو انہوں نے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ پوسٹ کی ہے۔ نہیں تھے نا دوسرے لوگوں سے تو انہوں نے لے لی درخواست۔ ہم جب جاتے تھے زونوں میں تو کہتے تھے وہ نہیں بھائی آپ کا تو منع کیا ہوا ہے، تو ہم نے پھر بذریعہ ڈاک ان کو مجبوراً 30 کو بھیجی ہے، ورنہ ہم تو وہ 17 سے فیصلہ آیا ہوا ہے، ہم لوگ 20 سے جا رہے ہیں، ہم سے لے ہی نہیں رہے۔ جی یہ دیکھیں، یہ ان کی درخواست ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جب ہم برانچ میں گئے تو انہوں نے ہماری درخواست بائی ہینڈ نہیں لی اور وہ لینے سے انکاری تھے۔ انہوں نے کہا اوپر سے ہمیں واضح آرڈر ہے، تو انہوں نے مجبوراً جو ہے وہ پوسٹ کے ذریعے بھیجی ہے۔ لیکن یہ ایک اچھا، یہ دیکھیں یہ پوسٹ کا رسید جو ہے نا وہ بھی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پوسٹ کے ذریعے بھیجی ہے اور یہ ایک اچھا ہے کہ ان کے پاس ثبوت آ گیا کہ ہم نے یہ بھیجی ہے۔ اگر اب اسٹیٹ لائف ان کو بحال نہیں کرتی نا تو کم سے کم ان کا جو کیس ہے نا وہ بڑا سٹرانگ ہوگا، اور پھر ان کی بحالی میں جو رکاوٹ ڈال رہے ہیں نا جو افسران، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد جو ہے نا وہ قانون کے کٹہرے میں آئیں گے، اور پھر وہی کہا جاتا ہے نا قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے، اور جب قانون اپنا راستہ بنائے گا نا تو ان کو لگ پتہ جائے گا۔ تو آپ پہلے بتا دیں کہ آپ نے یہ جو درخواست لکھی اس میں کیا موقف اختیار کیا، اور درخواست میں آپ نے کس کو جو ہے وہ؟ ہم نے تو اپنے زونل ہیڈ کو دینی تھی نا درخواست، ہم نے یہی لکھا کہ اب 17 کو جو آرڈر ہے اس کے تحت ہمیں ٹرمینیٹ کیا، اب یہ 17 دسمبر کو ہمیں ریسٹور کر دیا گیا، تو ہمیں میری ڈیوٹی پہ بھیجا جائے۔ میں کشمیر سیکٹر کا سیکٹر ہیڈ تھا، تو میں نے وہی ڈیمانڈ کی کہ مجھے وہ دیا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں منع کیا ہوا ہے، آپ کی درخواست ہی نہیں لینی ہے ہم نے، پھر ہم نے بذریعہ ڈاک ہی نہیں بھیجی ہے۔ دیکھیں جی سن لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا، انہوں نے یہ درخواست جو ہے یہ ایک صفحے کی درخواست ہے، اور پھر ساتھ انہوں نے وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ انہوں نے ساتھ ہی فیصلہ لفظ کیا ہے، اور اپنے ادارے کو یہ درخواست دی ہے کہ سپریم کورٹ کے 17 دسمبر کے فیصلے کی روشنی میں جو ہے وہ ہمیں بحال کیا جائے۔ یہ ایک قانونی کارروائی ہوتی ہے، انہوں نے بہت اچھا کیا، اور ہم اب اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ آیا وہ جو ادارہ ان کی درخواست ہی نہیں لے رہا تھا، اب انہوں نے بائی پوسٹ کر دی، اور بائی پوسٹ جب انہوں نے کی تو ان کے پاس ایک لیگل ثبوت آ گیا، کسی بھی کورٹ آف لا میں یہ چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ رسید کہ میں نے درخواست دی تھی۔ اب ہم صرف یہ ویٹ کر رہے ہیں، وہ جو اسٹیٹ لائف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا لیگل مائنڈ، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس کا جواب لکھ کے بھیجتے ہیں، اور اگر جواب نہیں آئے گا تو بھی ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور جو جواب آئے گا اس پہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب آئے گا، تو پھر ہم اس کی بیس کے اوپر جو ہے نا مزید چیزیں جب اوپن بھی ہوں گی اور کھلیں گی بھی صحیح، اور پھر ہمارے پاس جو ریمیڈی کی جو ہمیں مل سکتی ہے وہ ہائی کورٹ بھی ہے اور خود یہ سپریم کورٹ بھی ہے۔ ہم صرف ایک غلطی جو ہو رہی ہے اداروں سے، ہم اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ خدا را سلوک نہ کیا جائے، کہ خدا را امتیازی سلوک نہ کریں، خدا را فیصلے کو غلط انٹرپریٹ نہ کریں، جو چیزیں واضح ہیں، جو چیزیں کلیئر ہیں، اور سب سے بڑی بات جو میں اکثر اپنے ہر ویڈیو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ کم سے کم اگر آپ کو کوئی کنفیوژن بھی ہے، ابہام بھی ہے، تو ان لوگوں کے لیے تو ابہام آپ کو ہرگز نہیں ہونا چاہیے جو 17 اگست کے فیصلے سے متاثر ہوئے ہیں، ان کو تو آپ کو بحال کرنا چاہیے۔ باقی ٹھیک ہے جو ملازم 1999 میں ہوئے اور وہ تو ٹھیک ہے، فیصلہ آ جائے گا، دیکھنا ہے پھر کیا کرنا ہے وہ تو، لیکن جو چیزیں کلیئر ہیں آپ ان چیزوں کو تو سیٹل کریں نا، آپ تو ان کو بھی سیٹل نہیں کر رہے۔ یہ صرف اسٹیٹ لائف کے ساتھ ساتھ تقریباً بہت سارے ادارے ہیں جن میں اس ٹائپ کے کیسز جو ہے وہ آج آ رہے ہیں، یوٹیلٹی سٹورز کے بھی ایسے کچھ امپلائیز ہیں جن کو نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انسانی بنیادوں پہ ان کو تنخواہیں بھی دی جائیں اور ان کو فی الفور جو ہے بحال بھی کیا جائے۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، اور پھر ہم دوبارہ ملتے ہیں۔ لیکن یہ تو ایک اہم ایشو تھا، چونکہ یہ بھائی سیالکوٹ سے آئے ہیں تو لازمی تھا کہ ہم اس پہ ویڈیو بنائیں، لیکن ابھی SSGC کا معاملہ رہتا ہے، اور SSGC سے متعلق مجھے کچھ انسائیڈ انفارمیشن ملی ہے، اور میں اس پہ بہت جلدی جو ہے ایک بہترین ویڈیو بھی جو ہے وہ اپلوڈ کرنے لگا ہوں۔ بہرحال ملتے ہیں پھر ایک نئے اس کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔